बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम जुमा स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्सा में कुछ ऐसे सवालात पे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बनाया जाता है और जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमान अंसुर साहब। अमान साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशाल राह है, उसका बहुत अहम एक गोशा आज हम उस पर बात करेंगे। मैं जनाब मानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के दिन हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं में से उस पहलू पे बात करते हैं कि जिसे हम भूल चुके हैं या उसकी झलक और उसका रंग हमारी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आता। आज आपकी सीरत का ये गोशा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को पुकारते थे या आवाज़ देते थे या किसी को कोई नाम देते थे तो वो क्या होता था। यानी आप ये देखिए कि कुरान मजीद ने जब ये फरमा दिया कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिलअल्क़ाब, कि अपने जो लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, अपने साथ रहने वाले, एक तो उनको तान और तशनी का रवैया उनके साथ ना इख्तियार करो, और दूसरा फरमाया कि उनको बुरे नाम ना दिया करो। हमारे माशरे में उमूमी तौर पर यही रवैया इख्तियार किया जाता है और इस बारे में ज़र्रा भर भी एहतियात नहीं की जाती। यानी हम ये समझते हैं कि हमारा बॉस होना, बड़ा होना, उसका सबूत उसी वक्त ही होगा कि जब हम अपने से छोटे की या माताहत की हम बेइज्जती करेंगे या उसको किसी बुरे नाम से हम पुकारेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये याद रखिए कि कुरान मजीद ने इससे हमें शदीद तरीके से, सख्ती से हमें मना किया है और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को बाइस इज़्ज़त और बाइस एहतराम और बाइस तकरीम पैदा किया है। वलक़द करमना बनी आदम, हम पे लाजिम है कि हम इंसान की इज़्ज़त करें और उसका एहतराम करें, ख़्वाह वो गरीब है या वो अमीर, वो हमारा माहताहत है या हमारा वो बॉस है, या वो बड़ा है उम्र में या वो हमसे छोटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमेशा ये रहा कि अगर आपको किसी ने आवाज़ दी, बुलाया, तो आप हमेशा लब्बैक कहकर आप जाया करते थे। यानी लब्बैक में अपनायत का रंग भी है, इसमें एक मोहब्बत का इजहार भी है, इसलिए कि लब्बैक का मतलब ये है कि मैं हाजिर हूँ। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मैं बस अभी मैं हाजिर होता हूँ, मैं आ रहा हूँ बस। तो ये जो अपनायत और मोहब्बत का अंदाज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इजहार के लिए लब्बैक का लफ्ज़ आप इस्तेमाल फरमाते थे। और इसी तरह जब दूसरे को आपने बुलाना होता तो आप कभी भी उसको तहकीर और हकारत वाले अल्फाज के साथ नहीं पुकारते थे। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अरब के माशरे में ग़ुलामी आम थी, हर घर में तकरीबन ग़ुलाम और लोंडी हुआ करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ग़ुलाम को तहकीर के साथ नहीं बुलाया, यानी उसके लिए फ़ता का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया। और इसी तरह जो लोंडी होती थी उसके लिए भी यही लफ्ज़ आप मुअन्नस में इस्तेमाल फरमाते थे। यानी मर्द को, ग़ुलाम को जब आपने आवाज़ देनी होती तो आप फरमाते या फ़ता, यानी ए नौजवान आकर मेरी बात सुनो, और इसी तरह ए नौजवान लड़की इधर आओ और मेरी बात सुनो। यानी आप अलैहिस्सलाम ने कभी ग़ुलाम को ग़ुलाम कहकर, अब्द कहकर, क्यों? इसलिए कि इन अल्फाज में भी एक दूसरे के लिए कमतरी का पहलू मौजूद था और इंसान अपने लिए बरतरी का पहलू समझता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को कभी इस्तेमाल नहीं फरमाया था और अपनी सीरत के ज़रिए से आपने अपने सहाबा को, मुसलमानों को इस बात की तालीम दी और नसीहत फरमाई कि वो जब भी किसी को पुकारें तो बेशक वो छोटा या बड़ा, तो उसको इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया करें। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के माशरे में कुन्नियत इस्तेमाल होती थी। कुन्नियत से एक मोहब्बत का इजहार भी होता है, एक ताल्लुक़ का इजहार भी होता है, दूसरा भी उसमें फ़ख्र महसूस करता है। यानी जैसे हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनको अबू हुरैरा इसलिए फरमाया गया कि हुरैरा का मतलब बिल्ली है,
تو آپ بلیوں کو پالنے کا آپ کو شوق ہوتا تھا اپنے ساتھ رکھنے کا، تو رسول اللہ نے ان کے لیے ابو ہریرہ فرمایا۔ تو اب نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کو اسی کو نیت سے پکارا اور بلایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے ابو تراب کہا۔ اب تراب کا مطلب مٹی ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے مٹی پر، ریت پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے گئے اور آپ اپنے دست مبارک سے حضرت علی کے جسم سے آپ مٹی کو صاف کرتے جاتے تھے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے تو ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، یعنی اس میں ایک محبت کا، ایک بے تکلفی کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ حمیرہ کہتے تھے، اس لیے کہ آپ کی سرخی مائل گوری رنگت تھی آپ کی، تو آپ اس لیے حضرت عائشہ کو حمیرہ۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ عائش، یعنی عائشہ کو مخفف کر کے آپ عائش بھی بولا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے محبت اور پیار سے بلاتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو اس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوں یا اپنے گھر سے باہر ہوں یا کسی بھی آفس میں اور ادارے میں ہماری جاب ہو، اگر ہم باس ہیں، ہم بڑے ہیں، تو ہم چھوٹوں کو ہمیشہ عزت کے ساتھ بلائیں اور ان کے ناموں کو مت بگاڑیں۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ دیکھیے تو ناموں کو بگاڑنا تو اپنی جگہ پر، ہم دوسروں کے نام بھی ایسے غلط قسم کے رکھ دیتے ہیں کہ جس سے ایک استہزاء پیدا ہوتا ہے، ایک تمسخر پیدا ہوتا ہے، ایک مذاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک خاتون تھی، یعنی آج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب نارمل خاتون تھی، اور وہ نارمل خاتون نہیں تھی، دیوانی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آتی تو صحابہ آپ سے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک دیوانی خاتون ہے، آپ اس کی بات اتنی توجہ سے سنتے ہیں اور یہ آپ کو، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مدینے کی گلیوں میں لے کر پھرتی رہتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتی رہتی اور پھر کچھ دیر کے بعد ہنس کر کہتی کہ مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں تھا۔ پہلے کہتی کہ مجھے آپ سے کام ہے، آئیے اور میرا کام کر دیجئے، تو آپ کو لے کر پھرتی رہتی۔ کچھ دیر کے بعد کہتی جی مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، تو آپ واپس آ جایا کرتے۔ لیکن جب صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک اب نارمل خاتون ہے، آپ اتنی توجہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان، کیا وہ عورت، وہ شخص کہ جس کی کوئی بات نہ سنے، کیا میں محمد بھی اس کی بات نہ سنوں؟ تو آپ کا یہ اخلاق اور آپ کی یہ سیرت تھی کہ آپ لوگوں کو اچھے نام سے بلاتے تھے، اس لیے لوگ آپ کے پاس آتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے تو پہلے ان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، یعنی آپ کی شخصیت کا رعب ہوتا تھا۔ لیکن کچھ وقت گزر جاتا، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا تو اس آنے والے کو رسول اللہ سے زیادہ محبت ہونا شروع ہو جاتی تھی، یعنی کہ پھر دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر اس کو کوئی محبوب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان، آپ کی گفتار، آپ کا کلام، آپ کا کردار ایسے تھا کہ لوگ آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ کے رویے میں سختی ہوتی تو پھر یہ جو مومن آپ کے آس پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ ایک ایک کر کے اٹھ جاتے، چھٹ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، آپ کی یہ سیرت ہے۔ ناظرین کرام، اسی پہلو کو ہم بھول چکے ہیں آج۔ ہم دوسرے کو جب بلاتے ہیں تو تحقیر سے بلاتے ہیں، حقارت سے بلاتے ہیں، ہم بے عزتی کرتے ہیں۔ تو یہ انداز ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کے اس پہلو کو، سیرت کے اور اس گوشے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے جب بھی کسی کو بلایا ہمیشہ عزت اور احترام سے بلایا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارا احترام کریں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو، تو پھر اس پر عمل کیجئے، رسول اللہ کی سیرت کے اس گوشے پر، کہ آپ بھی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، جیسا بھی کوئی شخص ہے، اگر آپ اس کو عزت دیتے ہیں، یقین کیجئے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کبھی یہ نہ دیکھیے کہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ کیسا انسان ہے، بس یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے،
اس میں روح ہے، اس میں جان ہے، اس میں انا ہے، اس میں خودی ہے، اس میں عزت ہے۔ اگر آپ اس چیز کا احترام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی دنیا میں اور آخرت میں آپ کو عزت اور احترام سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا صاحب بہت شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو بہت اہم ہے اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کی چیزوں کو فیس کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں آج کل انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہیں، کچھ انٹرنیشنل مہمان آ رہے ہیں، پاکستان میں کچھ موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر تو بہت زیادہ اس چیز کا رجحان ہے، مدارس میں ہمیں کم اس رجحان جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ہاں کانفرنس ہوتی ہے، نیشنل ہے، انٹرنیشنل ہے، ایک طرف ہماری یونیورسٹیز کے اندر کچھ فسادات بھی چل رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مسائل ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری نیشنل لیول کی بھی کانفرنسز چل رہی ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ایک تعلیمی ماحول میں ایک تحقیقی اور تعلیمی جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس کو کروانے کے لیے یونیورسٹیز کا، تعلیمی اداروں کا ماحول کتنا سازگار ہے، کتنا سازگار نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اندرونی مسائل یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں کے، اور ان مسائل کو مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے حل کرنے کے ہر ادارہ، تعلیمی ادارہ ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ کالج ہو، وہ جامعہ ہو، مدرسہ ہو، وہ اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے نا، جو ان کا ہو گئی، جو نایاب ہو گئی، کمیاب ہو گئی، وہ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی، طلباء کی جو ایک تربیت کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو طلباء آنے والے ہوتے ہیں ان کے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک بزنس ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ماحول یعنی اس کانفرنس کے بارے میں، کانفرنس نہیں، ادارے کے بارے میں، یعنی تعلیمی ادارے کے بارے میں، تو وہ جو ایک اندرونی طور پر جو ماحول ہوتا ہے وہ ایک پارٹنرشپ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم اگر یہاں پر آ رہے ہیں تو یہ کوئی ہمارا ایک سیکھنے سکھانے کا تعلیمی ادارہ نہیں، کوئی درسگاہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک پروفیشن کو یہاں پر حاصل کرنے یا اس کو ہم سیکھنے آتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، تو ہمارے ہاں جو تعلیم کو ایک تجارت کی صورت دے دی گئی تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ جو استاد کا شاگرد کا تعلق ہے، جو ایک مادر علمی جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جو تربیت اور تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، تو جب تک تعلیم کو اخلاق کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا اور تربیت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا تو اس وقت تک جو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہاں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو اسلامی نہیں بلکہ انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہمارے ہاں منعقد ہوتی ہیں، یہ ایک اچھا اقدام ہوتا ہے، اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو تعلیمی ادارہ ہے، جو آپ کی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہ زیادہ سے زیادہ فلرش اس حوالے سے کرتی ہے کہ جب انٹرنیشنل سطح پر تعلقات باہمی طور پر قائم ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں، تو پھر آ کر یہاں پر وہ لوگوں کو، طلباء کو، اساتذہ کو وہ ٹرین بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا رجحان ہو جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل سطح پر کہ ادھر کیا تجربے ہو رہے ہیں، ادھر کیا تجربہ ہو رہا ہے، تو مل جل کر کام کرنے کا۔ تو بہرحال اس کے اپنے فوائد ضرور ہیں۔ باقی جو طلباء کے مسائل ہیں تو وہ طلباء تک رکھ کر ان مسائل پر توجہ کی جانی چاہیے کہ آخر یہ چیزیں کیوں اس طرح ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہم جب آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ بہت اچھا رجحان ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیبیٹس، ڈائلاگس، گفتگو اور اس طرح کے مذاکرات جو ہے نا وہ مذاکرے ہوں۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کا موضوع کسی نہ کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور کنٹمپریری ایشوز، ٹھیک ہے، اور بہت سی اس طرح کی، میں اب نام نہیں لوں گا، بہت سی اس طرح کی کانفرنسز ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنس ان موضوعات پہ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو اصل کنٹمپریری ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں پاکستان میں ہیومن ملک بینک کا قیام وقوع پذیر ہونے کی بات کی، گورنمنٹ نے، ریاست نے اس پہ بات کی، کچھ اداروں نے بات کی، اس کے اوپر 3 طلاق ایک وقت میں دینے کے اوپر سزا کی بات ہو رہی ہے،
مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، توہین مذہب کے قانون کا جو غلط استعمال ہوتا ہے. اب یہ وہ موضوعات ہیں جو پاکستان میں کنٹمپریری ایشوز ہیں مذہب کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ کنٹمپریری ایشوز کے اوپر ورکشاپ کانفرنس ہوتی ہے، ان موضوعات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. تو پھر کس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور ہونی چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے اپنے مقاصد آپ کہہ لیجئے یا ان کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا ہے، اس میں رہ کر وہ اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر اگر بینکنگ کا ایشو ہوگا، بینکنگ کے مسائل ہوں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ان مسائل کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے دیگر مسائل ہیں. تو یونیورسٹی کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ آپ کہہ لیجئے، ایک فریم ورک، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس پر ہی کام کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے. باقی جو یہ ایشوز ہوتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کے لیے دوسرے پلیٹ فارم بھی ہیں. بے شک یونیورسٹی بھی ان کے لیے ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ عوامی جو ماحول اور تائید اور جو مذہبی حوالے سے ہمارے ہاں ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں آیا کہ کوئی اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، برداشت بھی کر سکتا ہے اس نقصان کو، اس ریاکشن کو، اس رد عمل کو. یہ چیزیں بھی لوگ مد نظر رکھتے ہیں. تو اس کے لیے تو صرف ایک تعلیمی ادارہ کافی نہیں، اس کے لیے تو پوری سوسائٹی اس کے لیے تیار ہو کہ وہ ان مسائل پر کہ جو ہمیں دیمک کی طرح چاٹے جا رہے ہیں، جسے ہم شدت پسندی کہتے ہیں، مذہبی حوالے سے انتہا پسندی کہتے ہیں، کہ ان مسائل پر ہم بیٹھ کر غور و خوض کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، آپس میں کچھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کیونکہ ہم نے ان مسائل کو یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے بالکل ہی ایک طرف رکھ کر اس طرح کہ بھئی یہ تو ایسی چیزیں کہ ان پر تو ہم کلام اور بحث اور گفتگو کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کو تھریٹس ہوتے ہیں یا اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو اس ماحول میں میرا خیال ہے کہ اگر یہ کام بھی ہو رہا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، تو یہ بھی ایک غنیمت ہے. اگر ہم اس طریقے سے بھی دنیا کے ساتھ چلتے رہیں تو پھر آخر پھر مختلف پلیٹ فارم پر ان مسائل پر بھی بات ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن امان صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ ہونی چاہیے بات، اور ہر ایک ادارے کی، تعلیمی ادارے کی، یونیورسٹی کی، کالج کی اپنی ایک ڈومین ہے، اس کے اندر وہ کام کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے اندر ملکی اور غیر ملکی جو اسکالرز ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. کوئی اپنی عام طور پہ یہ رجحان ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے، کوئی اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرتا ہے کسی بھی موضوع کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی انٹرنیشنل اسکالرز کو بلایا جاتا ہے وہ اس سوچ کے ساتھ بلایا جاتا ہے کہ ہماری کانفرنس نیشنل سے انٹرنیشنل بن جائے. اور ان کو وقت کتنا دیا جاتا ہے؟ 15 منٹ 10 منٹ کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ ان کو بلایا جاتا ہے اور بار بار ان کو صفحہ تھمایا جاتا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا. تو وہ ایک شخص جو اتنی دور سے آیا ہے، وہ اس کو اپنی ریسرچ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. کیسے ہم مان لیں کہ واقعی یہ کانفرنسز جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کانفرنس میں جب وہ چند باہر سے لوگ آ گئے تو وہ انٹرنیشنل بن گئی. اب مقصد تو پھر وہی ہے نا کہ اس کو انٹرنیشنل بن گئی. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو گھنٹہ دے دیا جائے. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کی نوٹ یا اپنی مختصر گفتگو یا ایبسٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے مقالے کا، تھیسس کا، وہ بیان کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی مجلہ شائع ہوتا ہے، کوئی میگزین شائع ہوتا ہے تحقیقی، تو پھر اس میں ان کے جو مقالے اور تھیسز ہوتے ہیں ان کو پھر شامل کر لیا جاتا ہے یا ویب سائٹس پر ان کو چڑھا دیا جاتا ہے. اس سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. آپ کا جو پہلے سوال تھا نا، اس میں ایک جز تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں ایڈریس کر دوں. وہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ ہم ہر بات میں اسلام کو ساتھ جوڑتے ہیں جی، اور اسلام کی بات کر کے پھر ہم قرآن سے، حدیث سے یا ماضی سے حوالے لے کر ہم آتے ہیں. ہم اتنے اس وقت قحط الرجال کا شکار ہیں ہم مسلمان کہ ہمارے پاس موجودہ دور میں کوئی حوالے بھی نہیں ہیں. یعنی اگر ہم 500 سال پہلے جائیں گے، 1000 سال پہلے جائیں گے تو ہم غزالی کا ذکر کریں گے، رازی کا ذکر کریں گے، ابن رشد کا ذکر کریں گے، فارابی کا، ابن سینا کا ذکر کریں گے. ہم یہ بڑے بڑے جو ہمارے حکماء ہیں، فلاسفرز ہیں اور فقیہ ہیں، فقہاء ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے. آج کے دور میں یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اگر حوالہ دیں گے استشراق میں یا کسی اور پہلو میں تو آپ صدی پہلے یا آج کے دور میں بھی بڑے بڑے ان کے نام آپ پیش کر سکتے ہیں. فلاسفر بھی بتا سکتے ہیں آپ، ان کے جنہوں نے مذہب پر تحقیق کی ہے، ایون کہ اسلام پر جنہوں نے بڑی تحقیق کی، ان ناموں کو بھی آپ، یورپ میں موجود نام جو بڑے ہیں ان کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. ایون کہ سوشل سائنسز میں آپ کی پیش کرنا چاہیں گے تو بڑے بڑے نام وہ آپ لا سکتے ہیں.
لیکن جب ہم مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے 500-700 سال پہلے اگر کوئی کام ہوا تو وہ ہم آج ان کے نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قرآن اور حدیث سے ہم حوالے، یعنی جیسے آپ نے کانفرنسز کا ذکر کیا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی شریک ہوتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، تو آپ وہاں پر یہ دیکھیے کہ وہ سارے حوالے پچھلے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اتنی یعنی اس وقت محرومی ہے، افلاس ہے کہ ہم آج کے دور کے اپنے ایسے اسکالرز ہمارے پاس یا محدثین، فقہا، فلاسفرز نہیں ہیں کہ جن کا حوالہ ہم اپنی کتابوں میں یا اپنے تھیسز میں، مقالوں میں دے سکیں کہ یہ دیکھیں یہ آج ہے۔ ہم پھر وہ ماضی کی طرف ہی پلٹ کر وہاں سے چند چیزیں لے کر ہم آتے ہیں کہ دیکھیے ابن خلدون نے یہ کہا تھا اس وقت، اور لیکن آج کا دور جو ہے وہ ہمارا بدقسمتی سے مسلمانوں کا محرومی کا دور ہے۔ اسلام کا ذکر ہوتا ہے، اسلام کے اصولوں کا، قواعد کا، لیکن عملی طور پر کیا ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہنے کو۔ ناظرین کرام پر کیا سوالات لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امان صاحب بہت ایک پرمغز گفتگو چل رہی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم ہر چیز کے اندر اسلام کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ جب ہمارے ہاں کانفرنسز ہوتی ہیں تو اسلامک اکنامکس پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اسلامک سائنسز پہ، ایون تو آج کل اسلامک سوشل سائنسز کا بھی کانسیپٹ ایک آ گیا ہے، پھر اسلامک انٹرپرنورشپ کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ بھی آ گیا ہے۔ ہر فیلڈ کے ساتھ ہم نے اسلام کا لفظ کیوں لگانا ہوتا ہے؟ کیا یہ احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے، یا کوئی اور ریزن ہے؟ ایک تو بات میں نے پہلے بیان کر دی کہ ہم اصول اور قواعد جو ان سے ہیں وہ اسلام کے ہم بیان کرتے ہیں، اور ہمارا جو طریقہ کار بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر مغرب پر تنقید کرتے ہیں تو ان کی عملی باتوں کو بیان کریں گے اور اپنے دین کو، تصورات کو بیان کریں گے، نظریات کو بیان کریں گے، پھر ہم اپنی بالادستی دکھاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ان کے عمل کے مقابلے میں اپنے عمل کو پیش کریں، ان کی پریکٹس کے مقابلے میں اپنی پریکٹس کو پیش کریں، یہ ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی پریکٹس کو پیش کریں یہ سب سے بڑا معاملہ ہوگا کہ پھر ہم بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو اجتماعی طور پر اور ہماگیر جو زوال مسلمانوں پر اس وقت ہے، اور قحط الرجال اور قحط الاخلاق کا جو زمانہ ہے، اس میں ہم عملی طور پر کوئی بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم صرف اسلام ہی کے اصول اور قواعد اور ضوابط اور قوانین کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کے دور میں جو اتنی جدت پیدا ہو گئی، اور سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی نفسیات کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، دیگر حوالوں سے آپ دیکھ لیجئے، تو اس میں جو جدید انداز ہے اس میں پھر یہ رہنمائی لی جاتی ہے کہ آیا کہ اسلامی جو ذخیرہ ہے، اسلامی جو تاریخ ہے، یا جیسے ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا اور ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز گفتگو کرتے ہیں، موٹیویشنز کی بات ہوتی ہے، یا انسان کا جو بیہیویئر ہے اس پر بھی بڑی سائنس اور بڑا کام ہے یورپ میں، مغرب میں۔ اب اس کو جب ہم تصوف کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تصوف میں صوفیاء نے کیا طریقہ اختیار کیا، تو وہ ایک پورا پھر ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں اگرچہ یعنی کہ جدید جو علم ہے اس کا صحرا تو ہے یورپ کے سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا کہ ماضی میں کچھ ہمارا بھی اس حوالے سے کوئی کردار رہا؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خانقاہیں بنائی گئیں، تربیت گاہیں بنائی گئیں، تزکیہ گاہیں بنائی گئیں، اور جس میں پھر لوگوں کے یہی نفسیاتی مسائل ہوتے تھے، سماجی مسائل ہوتے تھے۔ ہمارے جو صوفیاء یعنی جن کی آج مزارات آپ دیکھتے ہیں، وہ جب زندہ تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ لوگ ان کے پاس آتے تھے، کھلا ماحول ہوتا تھا، ایک اچھی فضا میں ان کا بیٹھنا، ان کی اصلاح کا کام کرنا، ان کو تزکیہ نفس دینا۔ تو یہ گویا کہ جدید علوم کے ساتھ پھر ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ جو اسلام کا معاملہ ہے نا جی، اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، تو میں ہمیشہ اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اصول آپ کو دے دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر معیشت ہے، اس میں آپ کو اصول دے دیے، اسی طرح معاشرت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، سیاست میں، سیاسیات میں بھی اللہ نے اصول دے دیے، ان اصول کی پابندی ہم نے کرنی ہے۔ باقی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اجتہاد کے ساتھ
ہم اپنے زمانے اور حالات کے مطابق استحسان کے ذریعے سے ہم ان مسائل کو حل کرتے ہیں. لیکن یہ جو اسلام کا لفظ ہر جگہ استعمال کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کے بجائے اس بات پر فوکس کیا جائے، یعنی جیسے ہم کہہ لیں کہ اسلام کے اصولوں کی ایک روشنی میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم جو قرآن کی ایک اجتماعی مجموعی تعلیم ہے اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان الفاظ کے استعمال سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ کام پر کیا جائے، نام پہ نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مانی صاحب. مانی صاحب، ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کا جواب دیجیے گا. سوال یہ ہے جی کہ میرے دوست نے بیوی کو 2 بار طلاق دے دی ہے اور پھر کہا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، تو کیا اس صورت میں طلاق ہو گئی ہے؟ گھر والوں کو میرے دوست نے کہا ہے کہ میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے، جبکہ وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اس نے 2 بار طلاق کا لفظ بولا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس مسئلے کو ہمیشہ اپنی مجالس میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو طریقہ طلاق بیان کیا ہے وہ ہرگز یہ طریقہ طلاق نہیں ہوتا کہ جیسے میاں بیوی میں تکرار ہوئی آپس میں کسی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آیا، اس کیس میں یہ ہے کہ بیگم گھر پہ ہے تو جو اس کی نند ہے، خاوند کی جو بہن ہے، اس نے آ کر کوئی تھوڑی سی بات کی تو ان کی آپس میں چپکلش ہو گئی. خاوند صاحب باہر تھے، ان کو بلایا تو وہ غصے میں انہوں نے بول دیا. صحیح. تو یہ اس طرح کا جو طریقہ طلاق ہے قرآن مجید اس طرح نہیں بیان کرتا. اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے اس کی، یعنی احادیث میں اس کی مذمت ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں تو قرآن نے عزم کا لفظ استعمال کیا، جو پختہ ارادہ ہو گیا. وہ کیسا پختہ ارادہ ہوا کہ جس کے بعد مرد بھی پچھتا رہا ہے اور عورت بھی پچھتا رہی ہے. تو لہٰذا اس لیے پاکستانی ریاست میں جو نکاح فام ہے اور باقاعدہ طور پر طریقہ طلاق کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہمارا یہاں پر جو یونین کونسل ہوتی ہے وہ پہلے کوشش کرتی ہے قرآن پاک کے مطابق مصالحت کی کوشش، ثالثی کا کردار ادا کرتی ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ ایک طلاق نافذ ہوتی ہے، وہ بھیجتے ہیں، نوٹس بھیجتے ہیں. تو اس طریقہ طلاق کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. امان صاحب، ایک اور سوال ہے کہ جو حلالہ ہے اس کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے اس پہ بھی بات کیجیے گا. دیکھیے، قرآن مجید نے جو حلالہ بیان کیا ہے وہ ہرگز یہ تصور نہیں ہے اسلام میں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ جب مرد نے عورت کو تیسری طلاق دے دی، یعنی قرآن نے اس کو خبردار کر دیا کہ اب اس کے بعد تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ جو طلاق کا مرحلہ ہے، طریقہ ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اکٹھی نہیں ہے، پہلے ایک طلاق دے دی تو ایک طلاق پر بھی میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے. اچھا. یعنی کہ عورت نے عدت گزار لی، اس کے بعد وہ آزاد ہے، جدھر چاہے وہ نکاح کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا وہاں پر بھی نبھا نہیں ہے یا عورت نے شادی نہیں کی تو جب چاہے وہ مرد رجوع کر کے، یعنی نکاح کر کے دوبارہ اس کی بیوی وہ بن سکتی ہے. تو یہ جو اسلام نے تیسری طلاق جو قرآن مجید نے بیان کیا، یہ تو در حقیقت روک کھڑی کی ہے طلاق پر، مکمل سپریشن، کہ اب بھی سوچ لو کہ اب اگر سپریشن ہوئی تو اب تمہارے پاس یہ آپشن ختم ہو گئی کہ نکاح کر کے تم اس کو واپس لاؤ گے. اب اسلام نے کہا کہ اب سوچ لو، جو چیز اسلام منع کرنے کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے ہم اسی رکاوٹ کو توڑ کر پھر ایک نئی پرابلم اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں. تو ایک تو حلالے کی یہ اصل میں رکاوٹ کھڑی کی گئی، اور قرآن نے یہ کہا کہ پھر اس کے بعد جب عورت 3 دفعہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد عورت آزاد ہے، اب وہ نکاح کرے گی. اب نکاح کے بعد اتفاقاً اگر اس کا وہاں پر گزارا نہیں ہوتا، طلاق ہو جاتی، تب تم نکاح کر سکتے ہو. اگر وہ نکاح نہیں کرتی کسی جگہ پر تو وہ تم پھر کبھی بھی اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. یعنی پہلے جو صورت تھی 2 میں، وہ تو یہ تھی نا کہ عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جاتا اور پھر اس کے بعد وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے. لیکن اب تیسری طلاق کے بعد یہ گنجائش نکاح کی ختم ہو گئی، دوبارہ نکاح کی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی کہ جب تک یہ کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی تب تک وہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. وہ ساری زندگی نہ کرے تو یہ مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے
اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ جو قرآن کا طریقہ ہے در حقیقت اس سے جب ہم نے منہ موڑا ہے، یہ اسی سے پیدا کردہ فساد ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے صاحب ایک اور مختصر سوال یہ ہے کہ خاتون پوچھ رہی ہیں کہ میری والدہ جو ہے نا وہ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، اب ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ان کو بولنے کا بھی مسئلہ ہے، تو کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کو ختم کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک کو ختم کرنا، یعنی وہ ایسے انگلی پھیرتے رہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ نہیں پڑھی ہوئی، اگر ان میں یہ صلاحیت ہے پڑھنے کی، بڑھاپے میں بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک بزرگ ہیں، تقریباً ان کی 86 سال عمر، 87 سال. اس وقت ایک قاری صاحب ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں اس عمر میں بھی. تو یہ تو شوق کی بات ہے. اگر والدہ اس نہج پہ ہیں کہ بھئی کہ اب وہ پڑھ بھی نہیں سکتی، سیکھ بھی نہیں سکتی، پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیپ کے ذریعے سے آپ ان کو قرآن سناتے رہیں، یا کوئی قاری صاحب ہو، حافظ ہو جو ان کو قرآن سناتے رہیں. اور بہترین طریقہ یہ کہ جو وہ عربی پڑھیں ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی آپ کی والدہ کو سناتے رہیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ وہ انگلی پھیر پھیر کر بسم اللہ پڑھتی رہیں. ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے صاحب کے سامنے رکھیں. جی بہت شکریہ. میں آپ کے اس سوال سے جو آپ نے طلاق کے حوالے سے کیا، میں بات کرنا چاہوں گا. آپ نے جو بات بیان کی وہ آپ نے بہت اچھا یعنی ایک مشورہ دیا لوگوں کو کہ طلاق کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اس سے مختلف کام ہو رہا ہے. اس میں وہ طلاق دیتے ہیں، وہ جانے انجانے میں جس طرح سے بھی دی، 3 طلاقیں دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی اور مفتی صاحب سے 1 طلاق کا فتویٰ لے لیتے ہیں، اور یہ صورتحال بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے. آپ اس صورتحال میں بتائیں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد ایک ہی وقت میں اور پھر 1 طلاق کا فتویٰ لے کر دوبارہ اسی سے اس نکاح کو بحال کر لینا، کیا یہ درست ہے یا نہیں درست؟ دیکھیے، ہمارے پاس جامعہ ازہر سے استاذہ آئی تھی. جی تو ان سے بھی بات ہوئی. اس سے پہلے بھی میں آگاہ ہوں اس بات سے کہ جامعہ ازہر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الدین یسر، دین آسان ہے. تو وہ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے جو لوگوں کے لیے آسان ترین راستہ ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کرنے کا ان کو کہتے ہیں. جیسے اب آپ نے کہا، تو اس میں جو آسان راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ان حالات میں جو فتویٰ 1 طلاق 3 کو 1 پر گنا جاتا ہے تو وہ اس پر عمل کر لیں تاکہ ان کا گھر ویران ہونے سے، اجڑنے سے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. تو کوئی یہ فرض لازم تو نہیں ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ایک ہی فقہ کو فالو کرنا ہے، ایک ہی کی تقلید کرنی ہے. تو تلفیق کا مسئلہ بھی علماء کے ہاں موجود ہے. تلفیق یہی ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، اصل میں 4 کو شہرت ملی ہے، مشہور ہوئے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ مختلف زمانوں میں ریاستوں نے ان کو اپنا قانون بنایا، اس وجہ سے ہمارے ہاں وہ رائج رہے ہیں. لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے فقہاء ہیں، جیسے امام سفیان ثوری ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، اور دیگر امام ہیں جن کی اپنی ایک فقہ ہے. جیسے آپ امام غزالی کو دیکھ لیجئے، یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک فقیہ ہیں. امام رازی کو آپ دیکھ لیجئے. زکوٰۃ کے مسائل پر جب موقع ملے گا ہم بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان علماء نے کس طریقے سے آسانیاں بیان کی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے. تو لہٰذا تلفیق کا تصور بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ آپ جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی فقیہ نے ایک مناسب رائے اختیار کی ہے، فتویٰ دیا ہے، آسانی والی رائے اختیار کی، تو اس کو آپ فالو کر لیں. تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ آپ کی ریاست کا ایک قانون ہے، ہمارے ہاں اس کا رجحان ہی نہیں ہے. جی بالکل. ہمیں اس بات کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی کہ آپ کی ریاست کا بھی ایک قانون ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کے مطابق اپنے نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں ان کو آپ حل کریں. اس طرف جب تک آپ لوگوں کو نہیں لائیں گے جو ریاست کا قانون ہے، اس وقت تک اس طرح کی جو ایمبیگوٹی ہے نا، ابہام ہے اور انتشار ہے، یہ ہمارے معاشرے میں موجود رہے گا. جی بہت شکریہ سر. یہ بھی بتائیے گا کہ موبائل فون پر ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورت پر، یعنی مثال کے طور پر جو ہمارے فقہا نے، علماء نے جو لکھا، ایک تو صورت یہ ہوتی نا، اس میں تیقن ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کے دھوکے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکا اگر کسی اور ملک میں ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، لیکن یہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ لڑکے اور لڑکی کے جو وکیل ہیں، گواہ، وہ موجود ہیں، تو پھر نکاح یہ واقع ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی بھی منتشر ہیں اور گواہ اور وکیل بھی منتشر ہیں، تو واضح بات ہے کہ اس میں دھوکے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے اور شک شبہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس پر پھر کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ سر اس پہ ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ وکیل کی تو ضرورت اس وقت ہو کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا، اور پھر اس ٹائم وکیل کا، گواہ کا ہونا ضروری ہے جو گواہی دے سکے کہ بھئی ان دونوں نے آپس میں نکاح کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خواتین کی 2 خواتین کی گواہی اور مرد کی 1 کی گواہی، یا مرد 2 ہوں اور خواتین اس طرح سے جو بھی۔ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب واٹس ایپ پہ اگر نکاح ہو رہا ہے تو واٹس ایپ تو اٹ سیلف ایک وہ دلیل ہے اس بات کی، اور اس میں چیٹس آپ کو ریکور ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، یا موبائل فون پہ ہو رہا ہے تو ریکارڈنگ اس کی دلیل ہے، تو پھر کیا پھر بھی گواہ کی ضرورت ہوگی؟ گواہ کی ہر صورت میں ضرورت ہے، اور ان حالات میں تو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شخص جو انسا ہے وہ ملک سے باہر کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے ایک وکیل وہاں پر موجود ہوگا۔ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کے سپرد آپ اپنے معاملات کو کرتے ہیں۔ آپ کا لائر ہے، عدالت میں ہوتا ہے، آپ خود عدالت میں جا کر اپنا کیس نہیں لڑ رہے، آپ نے وہ ایک خاص مسئلہ آپ نے اس کے سپرد کر دیا، وہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہے، آگے جا کر آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ یہی معاملہ وکیل کا ہوتا ہے کہ لڑکا اگر اس مجلس میں موجود نہیں ہے، اب صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو وکیل ہے وہ اس کی طرف سے وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اصل جتنی بھی صورتیں بیان کی جاتی، یہ احتیاط کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ تاکہ کسی قسم کی مزید جسے کہیں پرابلم یا کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہے، اور آنے والے وقت میں قانونی طور پر کوئی کمپلیکیشنز پیدا نہ ہوں۔ اور آج کل تو مزید جیسے ہی AI کے ذریعے تصاویر بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، تو زیادہ مشکوک معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، اور آج کل کیونکہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، تو اب لڑکا یا لڑکی کوئی ایسے ہے جس کی کوئی ماضی میں کوئی اس طرح کے معاملات تھے، کوئی ان کی ویڈیوز ایسی تھیں یا نازیبا تصاویر تھیں، اب وہ وائرل ہو رہی ہیں، تو کیا اس صورتحال میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ خودکشی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، تو کیا یہ اس کے لیے درست فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی ہے، اللہ نے اس کو کمزور ہے، وہ قرآن پاک نے ضعیف کا لفظ بھی انسان کے لیے لکھا موجود ہے قرآن پاک میں، حلوہ کا لفظ بھی موجود ہے قرآن پاک میں، ظلوم، جہول، یہ الفاظ انسان کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے انسان سے۔ اب طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ غلطی ارادتاً ہے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے یا اس کے خلاف سکینڈل ہے، دونوں صورتوں میں سب سے بڑی ذمہ داری جو دوست ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ اس کا سہارا بنیں، اس کو اعتماد دیں۔ پرابلم یہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہے، جو اپنے ہی ہوتے ہیں وہ اصل مخالف بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ معاشرے کا معاشرے کے علاوہ یعنی گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان حالات میں چاہیے کہ وہ اس کا سہارا بنے۔ اور خاص طور پر اگر شادی ہو گئی ہے، خاوند ہے، تو ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے، اس سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا حال کیسا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ایون کہ بڑھاپے میں بھی کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی میں کیسا تھا، اس کے ماضی کا تو اللہ ذکر ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ آ گیا، اس نے معافی مانگ لی، چاہے 50-60 سال ہی یہ نافرمان بنا رہا، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہی معاملہ بندوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، خامند ہو یا بیوی ہے، اس کے خامند کے خلاف ایسا کوئی معاملہ ہے یا بیوی کے خلاف ہے، تو معاشرے کو ایک طرف رکھ کر گھر کو، خاندان کو، سب کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھائے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تنہا ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، اور پھر وہ خودکشی کی طرف چلی جائے۔ تو یہ پھر اس کا جو گناہ ہے یہ پھر گھر والوں پر اور خاوند یا بیوی ان پر اور پھر معاشرے پر ہوگا۔
کہ اس کو سنبھالا جائے ایسے وقت میں۔ امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں، 3 لوگ کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ 3 لوگ یہ ہیں کہ ایک تو ناجائز تعلق رکھنے والا بوڑھا شخص، یعنی جسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں شیخ زانن، بوڑھا شخص اور بڑھاپے میں بھی ناجائز جنسی تعلقات کو نہیں چھوڑتا، یعنی اتنا اس کا رسیہ ہے، عادی ہے، ایک وہ شخص۔ دوسرا فرمایا کہ جھوٹا بادشاہ، مالک کذاب، یعنی جھوٹا حکمران۔ اور تیسرا فرمایا کہ وعائل مستکبر، غریب متکبر، یعنی ایک تو غریب ہے، مفلس ہے، اوپر سے پھر تکبر بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ ہیں تو اگر ایک شخص نوجوان ہے اور پھر ناجائز تعلقات کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ یہ بھی ہے، اور اسی طرح ایک شخص حکمران نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی غلط کام کرتا ہے۔ اگر ایک شخص غریب نہیں ہے، متکبر ہے، یہ بھی خدا کو ناپسند ہے، لیکن اس میں شدت اور انٹینسٹی اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ ساتھ عمر اور حالت اور یہ انسان کی جو صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت اس میں شدت اور اس میں انٹینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے کل قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ایسے شخص کو پاک اور صاف کرے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔